ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जंग की जो पिछले कई बरसों से आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़ा। ये जंग ना सिर्फ फौजी मैदान में लड़ी जा रही है बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और अब एक ऐसी स्कीम के ज़रिए भी जो जंग को वीडियो गेम्स की तर्ज पर बना रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन की नई ई पॉइंट स्कीम की, जो फौजियों को दुश्मन के फौजियों को हलाक करने या उनके साजो सामान को तबाह करने पर पॉइंट्स देती है और उसे एक अमेज़न जैसी ऐप के साथ जोड़ा जा रहा है, जहां पर उन पॉइंट्स को रिडीम करके फौजी खरीदारी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये हिकमत अमली जंग के मुस्तकबिल को बदल देगी। क्या ये यूक्रेन की बेबसी है, उनकी डेस्परेशन है, उसको जाहिर करती है, या ये उनकी एक शानदार चाल है। तो आइए इस मौजू को ज़रा तफसील से समझते हैं और पहले हम ज़रा ये रूस और यूक्रेन की जंग का पस मंज़र देख लेंगे, फिर हालिया पेशरफ्त पर बात कर लेंगे और फिर ये जो ई पॉइंट स्कीम है इसके असरात का जायज़ा ले लेंगे और आखिर में गौर करेंगे कि क्या ये जंग का नया रुख है या पुराने कराए के फौजियों मर्सनरीज की रिवायत का तसलसल। तो आइए आगाज़ करते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा कोई नया नहीं है, इसकी जड़ें कई दिहाइयों पुरानी हैं। लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, ये तनाज़ा आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बन गया। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसे वो खुसूसी फौजी ऑपरेशन कहता है। लेकिन यूक्रेन और मगरबी ममालिक इसे एक मुकम्मल जंग करार देते हैं। इस जंग में अब तक लाखों अफराद मुतासर हुए हैं, हज़ारों शहरी और फौजी हलाक हो चुके हैं और यूक्रेन के बड़े शहर तबाह हो चुके हैं। रूस का मकसद था कि वो तेज़ी से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा कर ले, लेकिन यूक्रेनी फ़ौज की सख्त मज़ामत ने उसे नाकाम बना दिया। अब ये जंग मशरकी यूक्रेन के इलाकों जैसे कि डोनेट्स्क और लहलेंस्क और हाल ही में सुमे और पोक्राइस्क जैसे इलाकों तक फैल चुकी है। रूस ने अपनी फौजी ताकत, मिसाइलों और ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, जबकि यूक्रेन ने मगरबी ममालिक से मिलने वाली इमदाद, ख़ास तौर पर ड्रोन्स और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स के ज़रिए डट कर मुकाबला किया है। एक मगरबी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने दिसंबर 2024 तक 45,000 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की, लेकिन मगरबी तज्जियाकार खुद ये कहते हैं कि ख्याल है कि ये तादाद कम दिखाई गई है। दूसरी तरफ यूक्रेन का ये भी दावा है कि रूस के 6,20,000 फौजी यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं और उसने गुज़िश्ता एक साल में 45,000 से ज़ायद फौजियों को हलाक भी किया है। अब ये आदाद शुमार जंग की शिद्दत को ज़ाहिर करते हैं कि अगर आप देखें तो तकरीबन 1 लाख लोग इस जंग में अभी तक अपनी जान दे चुके हैं। मामला कुछ यूं है कि ये जंग अब सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं लड़ी जा रही, ये एक हाइब्रिड जंग बन गई है जिसमें प्रोपेगेंडा है, साइबर हमले हैं, माशी पाबंदियां हैं। ये सब कुछ इस जंग में इस्तेमाल हो रहा है। हर जन, जैसे कहते हैं 5th जन, 6th जन, 7th जन, पता नहीं कौन कौन सी जन डायमेंशंस जो हैं वो जंग की अब इसी एक जंग में हमको दिखाई देती हैं। रूस पर मगरबी पाबंदियों ने उसकी मईशत को मुतासर किया है, लेकिन रूस ने चीन और दीगर ममालिक के साथ तिजारत के ज़रिए इसका मुकाबला भी किया है। अब आइए ज़रा देख लेते हैं कि हालिया पेशरफ्त और हमले। हालिया पेशरफ्त की बात की जाए तो 2025 के वस्त तक जंग अपने तीसरे साल से भी ज़्यादा के अरसे में वो दाखिल हो चुकी है और दोनों अतराफ से हमलों की शिद्दत बढ़ती जा रही है। मगरबी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने जुलाई 2025 में यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें 728 ड्रोन्स और 13 क्रूज़ या बैलिस्टिक मिसाइल्स शामिल किए गए। ये हमला कीव, लोट्स्क और लेवियो जैसे शहरों पर किए गए, जो पोलैंड की सरहद से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों को दहशतगर्दी करार दिया और कहा कि रूस अमन की कोशिशों को सबूटाज कर रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा। जुलाई 2025 में ही यूक्रेन ने रूस के शहर एजेवेस्क और उसमें एक फ़ौजी फैक्ट्री पर ड्रोन हमला किया, जो सरहद से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा
دور ہے آپریشن اسپائڈر ویب، جس میں کہ ڈرونز روس کے اندر تک بھیجے گئے ڈیپ انسائڈ رشین ٹیریٹری، اور ان کو وہیں پر اسمبل کیا گیا، اور وہ بڑے بڑے کنٹینرز میں تھے، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے اڑایا گیا، اور انہوں نے جہازوں کو نشانہ بنایا، انہوں نے فیکٹریوں کو نشانہ بنایا، اپنے اہداف کو حاصل کیا، اور کھڑے کھڑے جہازوں کو، رن ویز کو انہوں نے تباہ کیا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک حملہ تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں 3 افراد سے زیادہ ہلاک ہوئے، 45 زخمی ہوئے۔ اب یہ بھی کیونکہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یوکرین کی سیکیورٹی سروس نے یہ بھی تصدیق کی کہ یہ حملہ ان کے 2 لانگ رینج، جس میں ان کے 2 لانگ رینج ڈرونز بھی شامل تھے، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ان کے ڈرونز جو ہیں وہ روس کی فضائی دفاعی نظام کو اور ریڈارز بنانے والی فیکٹریز کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ روس نے مشرقی یوکرین میں پوکروئسک اور کوسٹینٹائنوکا کے قریب زمینی پیش قدمی بھی کی ہے۔ ماہرین کے مطابق روس کا مقصد یوکرین کی سپلائی لائنوں کو کاٹنا اور ایک کولڈرن بنانا ہے، یعنی کہ یوکرینی فوج کو گھیرنا ہے۔ لیکن یوکرین، اس کی جدید ڈرون ٹیکنالوجی اور مغربی امداد نے اس پیش قدمی کو سست کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں روس کے صدر پوٹن پر تنقید کی ہے، اور یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی دوبارہ شروع کر دی ہے، جو کچھ عرصے کے لیے روک دی گئی تھی۔ ٹرمپ نے پوٹن کو خالی وعدوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے، اور کہا کہ وہ امن کی بجائے جنگ کو طول دے رہے ہیں۔ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو صدارتی ان کی کیمپین تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس دن وہ صدر بنیں گے اسی دن روس اور یوکرین کی جنگ ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس دن میں نے اوول آفس میں، وائٹ ہاؤس میں قدم رکھا، اس رات کو یہ جنگ ختم ہو جائے گی، اور اب ان کو آئے ہوئے 200 دن سے اوپر ہو چکے ہیں۔ یہ جنگ اسی طرح جاری ہے، بلکہ اس میں مزید شدت آ گئی ہے۔ اس وجہ سے ان کی یہ جو ایک ان کی طبیعت میں اب اس جنگ کو لے کر ایک الجھن پائی جاتی ہے، ایک چڑچڑا پن پایا جاتا ہے، فرسٹریشن دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے۔ بہرحال یہ تو اس جنگ کی کچھ ایک بہت ہی مختصر سا محل وقوع تھا۔ آئیے اب ذرا بات کرتے ہیں وہ ای پوائنٹ اسکیم کی، جس کی میں بات کر رہا تھا۔ یہ اصل میں مرکزی موضوع ہے آج کی پوڈ کاسٹ کا۔ دراصل یوکرین کی ای پوائنٹ اسکیم شروع انہوں نے کی ہے۔ مغربی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق یوکرین نے ایک ایسی اسکیم شروع کی ہے جسے آرمی آف ڈرونز بونس کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت یوکرینی فوجیوں کو دشمن کے فوجیوں یعنی کہ روسی فوجیوں کو ہلاک کرنے یا ان کے ساز و سامان کو تباہ کرنے پر پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ یہ پوائنٹس ویڈیو گیمز کی طرح ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ٹینک کو تباہ کرنے پر 40 پوائنٹس ملتے ہیں، اس ٹینک کو نقصان پہنچانے پر 20 پوائنٹس ملتے ہیں، ایک راکٹ لانچر سسٹم کو تباہ کرنے پر 50 پوائنٹس ملتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کوئی فوجی یعنی کہ یوکرینی فوجی ایک روسی فوجی کو ہلاک کرتا ہے تو اسے 1 پوائنٹ ملتا ہے، لیکن اگر وہ اس روسی فوجی کو قیدی بنا لیتا ہے تو اسے 10 پوائنٹس ملتے ہیں، کیونکہ قیدیوں کا تبادلہ یوکرین کے لیے زیادہ مفید ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ویڈیوز کیو میں ایک خفیہ دفتر میں ان سب کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ یہ لائیو فیڈز آ رہی ہوتی ہیں۔ کیو کے اندر ایک آفس بنایا گیا ہے، خفیہ دفتر ہے، ایک ہیڈ آفس ہے، جہاں پر یہ ساری فیڈز آ رہی ہوتی ہیں اور ان کا تجزیہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ماہرین ہر ہٹ کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایک تجزیہ کار اس نے مغربی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ روزانہ ہزاروں ویڈیوز کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسکیم کو یوکرین کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے وزیر میخائیلو فیڈوروف نے متعارف کرایا ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنگ کے ریاضیاتی پہلو کو بہتر بناتی ہے اور محدود وسائل کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی مؤثر ہے؟ کچھ فوجیوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کے حوصلے بڑھاتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی کامیابیوں کا صلہ فوراً مل جائے گا۔ لیکن کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ یہ جنگ کو بے رحم بنا رہا ہے، کیونکہ یہ فوجیوں کو ہلاکتوں پر انعامات کی ترغیب دیتا ہے۔ اس سے اخلاقی سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ تو کیا انسانوں کی جانوں کو پوائنٹ سے ناپا جا سکتا ہے؟
کیا پوائنٹس انسانی جان کی پیمائش کا پیمانہ ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے جو کہ اٹھایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تو پوائنٹس ہیں، اب ان پوائنٹس کا کیا جائے گا؟ ان پوائنٹس کا حضور کیا یہ جائے گا کہ اس اسکیم کا ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پوائنٹس ایک ایپ کے ذریعے خرچ کیے جا سکتے ہیں جسے بریو ون مارکیٹ کہا جا رہا ہے۔ اسے جنگ کے لیے ایمیزون فار وار یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اس ایپ پر فوجی 16,000 سے زائد مصنوعات جیسے کہ ڈرونز، پرزے، زخمیوں کو نکالنے والے روبوٹس، اسلحہ اور ایمونیشن، اس طرح کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ یہ پوائنٹس براہ راست مینوفیکچرر سے سامان خریدنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور وزارت دفاع بعد میں اس کی ادائیگی کر دیتی ہے۔ یہ ایپ روایتی فوجی خریداری کے نظام کو بائی پاس کرتی ہے جو اکثر سست اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ ایک ڈیمانڈ بھیجتے ہیں، وہ آپ سے اوپر کے ہیڈ کوارٹر میں جاتا ہے، اس سے اوپر جاتا ہے، اس سے اوپر جاتا ہے، بائی دا ٹائم وہ ڈیفینس منسٹری میں جاتا ہوگا پروکیورمنٹ کے لیے، نہ جانے کتنا وقت گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم نہیں کہ اس پرزے کی، اس اکوپمنٹ کی، اس ویپن کی ضرورت بھی رہتی ہے کہ نہیں۔ لیکن اس طریقے سے آپ کو جو چاہیے آپ بریو ون مارٹ پر جائیے، آپ کے پاس پوائنٹس ہیں، آپ کو جو چیز چاہیے آپ وہاں سے خرید لیجئے، وہ آپ کو ڈیلیور کر دی جائے گی اور منسٹری آف ڈیفینس اس کے پیسے دے دے گی۔ اب اس سے فوجی پوائنٹس کو فوری طور پر اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس سے جنگ کی نوعیت پر کیا اثر پڑے گا؟ ایک طرف یہ یوکرینی فوجیوں کو ان کو زیادہ موٹیویٹڈ کرے گا، ان کو لچک اور ان میں ایک تیزی آئے گی، آپ کو دیکھا جائے گا دل بی مور کین، اور دوسری طرف یہ جنگ کو ایک گیم کی طرح بنا رہا ہے، جیسے کہ مشہور ویڈیو گیم ہے کال آف ڈیوٹی، بالکل ویسے ہی یہ ایپ جنگ کو زیادہ ٹیکنالوجی پر مبنی اور ڈیٹا پر مبنی بنا رہی ہے۔ ڈرونز پہلے ہی اس جنگ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یوکرینی کمانڈرز کا دعویٰ ہے کہ 70% روسی ہلاکتیں اور زخمی جو ہوئے ہیں وہ ڈرون حملوں سے ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ جنگ کو غیر انسانی بنا رہا ہے؟ جو فوجی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور پوائنٹس جمع کرتے ہیں تو کیا وہ جنگ کو ایک کاروبار کی طرح دیکھنے لگتے ہیں؟ آئیے اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ کیا یہ جنگوں کے مستقبل پر کوئی اثر ڈالے گا؟ کیا یہ ایک جھلک دکھا رہے ہیں ہمیں کہ مستقبل میں جنگیں کیسی لڑی جائیں گی؟ کیا یہ ای پوائنٹ اسکیم اور ایمیزون جیسی بریو ون ایپ یہ جنگ کے مستقبل کو بدل دے گا؟ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ جنگ کو مزید ٹیکنالوجی پر مبنی اور گیمیفائڈ بنا رہا ہے۔ مستقبل میں شاید دوسرے ممالک بھی اس طرح کی اسکیمز اپنائیں جہاں فوجیوں کو انعامات دیے جائیں اور جنگ کو ڈیٹا اور الگوریتھمز کے ذریعے کنٹرول کیا جائے۔ لیکن کیا یہ بالکل نیا ہے؟ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو کرائے کے فوجیوں جیسے کہ مرسنریز، ان کی روایت صدیوں پرانی ہے۔ یہ فوجی پیسوں یا انعامات کے بدلے لڑا کرتے تھے۔ کیا یوکرین کی یہ اسکیم اسی روایت کا ایک جدید ورژن نہیں ہے؟ فرق یہ ہے کہ اب یہ انعامات ڈیجیٹل پوائنٹس کی شکل میں دیے جا رہے ہیں اور فوجیوں کو پیسوں کی بجائے سامان ملتا ہے۔ لیکن بنیادی خیال میرے خیال میں ابھی بھی وہی ہے۔ جنگ میں حصہ لینے کی ترغیب دینا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یوکرین کی بے بسی کو، ان کی ڈیسپریشن کو ظاہر کرتا ہے۔ جنگ کے تیسرے سال میں یوکرین کو وسائل کی کمی اور فوجیوں کی تھکاوٹ کا سامنا ہے۔ اسکیم کے ذریعے وہ اپنے فوجیوں کے حوصلے بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب یہ ایک شاندار حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نہ صرف فوجیوں کو ترغیب دیتی ہے بلکہ ڈرون ویڈیوز کے ذریعے یوکرین کو قیمتی ڈیٹا بھی ملتا ہے جو ان کے فوجی حکمت عملی کو بہتر بناتا ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یوکرین جنگ کس طریقے سے ایک پیچیدہ اور ہائبرڈ تنازع ہے، اس میں ہر قسم کی، میں نے آپ کو بتایا کہ وار کی ڈائمنشن استعمال ہو رہی ہے، جس میں فوجی طاقت سے لے کر ٹیکنالوجی تک سب کچھ شامل ہے۔ یوکرین کی یہ ای پوائنٹ اسکیم اور بریو ون مارٹ ایپ اس جنگ کو ایک نیا رخ دے رہے ہیں۔ یہ ایک طرف تو فوجیوں کے لیے ترغیب ہے، لیکن دوسری جانب یہ جنگ کو ویڈیو گیم جیسا بنا رہا ہے، جسے کہتے ہیں گیمیفیکیشن آف وار کر رہا ہے۔ اور انسانی جان کی قیمت شاید آپ کو ایسا ہی لگے کہ جیسے آپ ویڈیو گیم کے دوران آپ ایک شخص کو ہلاک کر رہے ہیں، اور یہ اخلاقی سوالات اٹھا رہا ہے۔
کیا یہ مستقبل کی جنگوں کا نمونہ ہے؟ کیا ہم ایسی جنگوں کی طرف جا رہے ہیں جہاں فوجی ڈیٹا، الگوریدمز اور پوائنٹ سسٹمز یہ کنٹرول کریں گے اب جنگ کو، یا یہ صرف یوکرین کی موجودہ حالات سے نمٹنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ دونوں کا امتزاج ہے، ایک ایسی حکمت عملی جو فوری نتائج دیتی ہے لیکن اس کی طویل المدتی اثرات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ اسکیم یوکرین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی؟ کیا اس کی فتح کی راہ ہموار کرے گی، یا یہ جنگ کو مزید بے رحم بنا دے گی؟ کامنٹس میں اپنے خیالات سے ضرور بتائیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔